मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ जो सुनने वालों के लिए मुफीद हो और सुनने वाले कुछ ना कुछ सीखें और जानें। आज मेरा टॉपिक मुनकर और नकीर से मुतालिक है। इसके अलावा मरने के बाद कब्र में कैसे कैसे सवालात किए जाएंगे और मलकुल मौत कैसे रूह कब्ज़ करता है और क्या कहता है और मरने वाले की रूह पहले कहाँ जाती है, इस बारे में बताया जाएगा। नीज एक काफिर की जब वफात होती है तो उसके साथ कब्र में और मौत के वक्त क्या मामला किया जाएगा और जब मोमिन पर ये वक्त आएगा तो उसके साथ कब्र में क्या सलूक किया जाएगा। इन सब सवालात की हकीकत क्या है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा और इन सवालात की जवाबात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा ईमान है कि मुनकर नकीर अंबिया के अलावा हर किसी की कब्र में आकर सवाल करते हैं और इसके ईमान और अकायद का इम्तिहान लेते हैं। दरी इसना मैयत में रूह डाल दी जाती है, फिर उसे बिठा दिया जाता है। सवालात के बाद उसके जिस्म से बिला तकलीफ रूह निकाल ली जाती है। कब्र का अजाब या सवाब एक बरहक मसला है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अलबत्ता ये गलत फहमी दूर रहे कि कब्र से मुराद गड़ा नहीं बल्कि आलमे बरज़ख है। मरने के बाद हशर के दिन उठने तक का दरमियानी अरसा बरज़ख कहलाता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और उनके मरने के बाद दोबारा उठने तक आलमे बरज़ख है। इसलिए आलमे बरज़ख में हर मैयत को अजाब या सवाब पहुँचाया जाता है, खवा वो जमीनी घड़े में हो, पानी की तह में हो, हवा में राख बनकर उड़ा दिया गया हो, यकीनन अल्लाह ताला उसके अज्जा को जमा करने पर कादिर है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाबे कब्र के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अज़ाबे कब्र बरहक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हर नमाज में अज़ाबे कब्र से पनाह मांगा करते थे। बुखारी 1049, मुस्लिम 903। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, अल्लाह ताला से कब्र के अजाब की पनाह मांगो। यहाँ ये बात तो वाज़े रहे कि मौत के बाद इंसान का इस मादी दुनिया से वो ताल्लुक खत्म हो जाता है जो दुनियावी जिंदगी में उसे हासिल था, और ये कहना कि मैयत अपने ज़ायरीन को पहचानती है दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं। आलमे बरज़ख यानी कब्र में हर इंसान से उसके रब, नबी और दीन के मुतालिक सवाल किए जाएंगे। इन सवालों के लिए अल्लाह ताला दो फरिश्तों को भेजता है जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। ये इंतहाई खौफनाक होते हैं, लेकिन अहले ईमान उनसे खौफ हुए बगैर तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब देंगे, और ये सादत उसे ही नसीब होगी जिसने दुनिया में अल्लाह का हुक्म माना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी की और दीन इस्लाम पर अमल किया। इसके नतीजे में इसे पास कर दिया जाता है और उसके लिए जन्नती लिबास और इख्तियारात का बंदोबस्त किया जाता है। जन्नत की तरफ से एक दरवाजा उसकी कब्र में खोल दिया जाता है और ताहशर ये इंसान राहत के साथ रहता है, जबकि दुनिया में दीन इस्लाम पर अमल ना करने वाला इन सवालों के जवाब ना देकर फेल हो जाता है, और जन्नती के बरअक्स उसके साथ कब्र से ही जहन्नमी सलूक शुरू कर दिया जाता है जिस पर वो अफसोस करता रहता है। फिल हकीकत कब्र का इम्तिहान दुनिया के हर इम्तिहान से आसान है, इसलिए कि उसके सवालात की तय्यन दुनिया में हमारे लिए कर दी गई। अब अफसोस है ऐसे इंसानों पर जो सवालात की तय्यन के बावजूद कब्र के इम्तिहान की तैयारी ना करके दायमी तौर पर फेल हो जाए। कहा गया है कि दुनिया में सकरातुल मौत के वक्त और आखिरत में मुनकर नकीर के सवालात के वक्त साबित कदमी नसीब होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दफन किया जाता है तो उसके पास दो काले स्याह नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। ये दोनों मैयत से सवाल करते हैं, उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तू क्या कहता है? ये वही जवाब देगा कि जिस अकीदे पर दुनिया में कायम था। अगर मोमिन था तो जवाब देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे, हमें इल्म था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी और उसे मुनव्वर कर दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा सो जाओ, लेकिन वो कहेगा मुझे घर जाने दो कि मैं उन्हें भी आगाह करूं। कहा जाएगा दुल्हन की तरह सो जाओ, जिसे उसका सबसे महबूब ही उठाता है। क़यामत तक वो यही रहेगा। अगर मुनाफिक था तो जवाब देगा कि मुझे मालूम नहीं, मैं लोगों से सुना करता था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा करते थे, तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वही कुछ कह देता। फरिश्ते कहेंगे हमें इल्म था कि तू यही जवाब देगा। फिर जमीन को उस मैयत पर सुकड़ने का हुक्म होगा
ہوگا اور وہ اس قدر سکڑ جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف کو نکل جائیں گی اور وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا تا آن کا اللہ تعالیٰ اسے اس خواب گاہ سے اٹھائے گا۔ اس مسئلے کے ثبوت میں عطا بن یسار سے روایت لی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے لیے 3 ہاتھ 1 بالشت طولہ اور 1 ہاتھ اور 1 بالشت عرضہ جگہ مخصوص کر دی جائے گی، پھر تمہیں تمہارے اہل خانہ نہلائیں گے، کفنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، قبر میں لے جا دفنائیں گے اور تم پر مٹی ڈال کر چلے آئیں گے، پھر تمہارے پاس منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے جن کی آواز سخت کڑک کے مانند اور آنکھیں بصارت سلب کرنے والی بجلی کی مانند ہوں گی اور ان کے بال لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ دونوں تمہیں گھبرائیں گے، ڈرائیں گے اور سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت میرے دل میں وہی ہوگا جو آج موجود ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہی مجھے کافی ہے۔ اس حدیث میں صراحت ہے کہ سوالات روح ڈالنے کے بعد ہی ہوں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ کیا میرے ساتھ میرا دل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہوگا۔ منحال بن عمرو حضرت برائے بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں جا رہے تھے، حتیٰ کہ قبرستان پہنچ گئے لیکن قبر تیار نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے اور حالت یہ تھی کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا، پھر فرمایا کہ جب بندہ دنیا کے سفر سے کوچ کر کے آخرت کے سفر پر قدم رکھتا ہے تو اس پر سورج کی مانند چمکتے دمکتے 2 سفید رنگ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ میت کے پاس منتہائی نظر تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ ملک الموت تشریف لاتا ہے اور مرنے والے کے سرہانے جا بیٹھتا ہے اور فرماتا ہے، اے اطمینان والی پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش و رضا کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جس طرح کسی برتن سے پانی کے قطرے نکل آتے ہیں۔ پھر فرشتے لپک کر اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ اسے جنتی خوشبودار کفن پہنا دیتے ہیں اور اس سے کستوری سے بھر کر خوشبو پھیلتی ہے اور اس جیسی خوشبو روئے زمین پر کہیں نہیں۔ پھر فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس بھی گروہ سے گزرتے ہیں وہ یہی سوال کرتا ہے کہ یہ اتنی پاکیزہ خوشبو کس کی ہے؟ لانے والے فرشتے میت کے بہترین نام سے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، پھر اسے دنیاوی آسمان تک لے کر پہنچتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اسے الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے میت کو 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ اس کا اعمال نامہ علجین میں لکھ دو اور اسے پھر زمین پر لے جاؤ، ہم نے زمین ہی سے اسے پیدا کیا ہے اور اسی میں اسے لوٹا دیں گے، پھر اسی سے دوسری مرتبہ پیدا کریں گے۔ پھر روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے آ کر اس سے سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے جو تم لوگوں میں مابعوث کیے گئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے پاس سچا دین لے کر آئے ہیں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تجھے ان باتوں کا کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے بالکل ٹھیک جواب دیے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی پاکیزہ خوشبو آنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت خوشبو میں بسا ہوا شخص آ کر کہتا ہے، تجھے خوشخبری ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے، آپ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، یا رب قیامت قائم فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کافر دنیا سے کوچ کرتا ہوا آخرت میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سیاہ چہرے والے فرشتے نازل فرماتا ہے جن کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ پھر روح اس کے جوڑ جوڑ میں منتشر ہو جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سیخ کھینچی جاتی ہے، جس سے اس کے تمام پٹھے اور رگیں کٹ جاتی ہیں۔ پھر فرشتے اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں جس سے سڑی ہوئی لاش جیسی بدبو پھینکتی ہے اور فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ یہی پوچھتی ہے کہ یہ گندی بدبو کس کی ہے؟ فرشتے اس کا بدترین نام لے کر بتاتے
ہیں کہ یہ فلاں من فلاں ہے، پھر اسے لے کر دنیاوی آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ الاعراف 40۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح وہیں سے زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے گویا وہ آسمان سے گرے اور پرندے اسے اچک لیں یا ہوائیں اسے دور دراز مقام پر لا پھینکیں۔ الحج 31۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے علم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم لوگوں میں مابوس کیے گے؟ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میرا یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے نیچے آگ کا بستر لگا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں آگ کا دروازہ کھول دو تاکہ آگ کی گرمی اور گرم ہوا اسے پہنچے، اور اس پر قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس غلیظ لباس میں ایک بدصورت شخص گندی بدبو پھیلاتا ہوا پہنچتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے عذاب کی خوشخبری ہو، یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ کہتا ہے یا رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے قبر 70 ہاتھ لمبی اور 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے، اس پر خوشبو بسائی جاتی ہے، جنت کا ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر اسے کچھ قرآن یاد ہے تو اس کا نور ہی اسے کافی ہے، اگر کچھ بھی یاد نہیں تو اس کی قبر میں سورج کی طرح نور کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اور اس کی مثال اس دلہن جیسی ہے جو آرام سے سو جاتی ہے اور اسے اس کا سب سے پیارا محبوب ہی بیدار کرتا ہے، پھر وہ نیند سے اٹھتی ہے تو گویا وہ نیند سے سیر نہیں ہوئی۔ جب کافر قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس پر قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر پیٹ میں چلی جاتی ہیں اور اس پر بختی اونٹوں جیسے سام چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہڈیوں پر بھی گوشت نہیں چھوڑتے۔ پھر اس پر بہرے، گونگے اور اندھے شیطان چھوڑ دیے جاتے ہیں جنہیں مردود کہا گیا ہے۔ ان کے پاس لوہے کی ہتھوڑیاں ہوتی ہیں جن سے وہ اسے خوب مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسی کی نہ آواز سنتے ہیں اور نہ اسے دیکھتے ہیں کہ اس پر رحم کرے، اور اس پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا احادیث سے عذاب قبر یا ثواب قبر کا ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ جسے پھانسی دی جائے یا جو ڈوب مرے آگ میں جل جائے یا درندے اور پرندے اسے کھا لیں تو اس صورت اس کا بکھرا ہوا گوشت پوست کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے، اور منکر نکیر کس قبر میں جا کر اس سے سوال کریں؟ اسے جواب دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب اور ثواب، منکر نکیر کے سوالات وغیرہ کو عام لوگوں سے رسم و رواج کے مطابق ذکر فرمایا ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مردہ قبر کے علاوہ دوسری صفات نادرہ پر فوت ہو تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی روح کو زمین پر بھیج دے، اس سے سوالات ہوں، پھر اسے عذاب یا انعام جس کا حقدار ہو سے نواز دیا جائے، جیسے کفار کی روحوں کو صبح و شام 2 مرتبہ روزانہ عذاب دیا جاتا ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر ان روحوں کو جسموں کے ساتھ روز قیامت آگ میں پھینک دیا جائے گا، جیسے کہ فرمان الہی ہے آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ شہداء اور اہل ایمان کی ارواح سبز پرندوں کی کالبوں میں ہیں جو جنت میں چرتی پھرتی ہیں اور عرش کے نیچے نور کی کزیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی تاکہ اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیشی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔